खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर खुदा ने हमें जमा किया कि हम यीशु मसीह के जलाल के लिए इकट्ठे हों और उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद करने वाले हो सकें। सो खुदावंद के कलाम की तरफ जब हम मुतवज्जो होने को है तो हम सब जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने इस बात पर गौर किया था कि यीशु मसीह के वसीला से ये दुनिया खल्क की गई है। यीशु मसीह ही दर हकीकत बनी नौ इंसान का खल्क करने वाला है, यानी कलाम खुदा है जिसके वसीला से दुनिया खल्क की गई है। आज हम इसी सीरीज़ का सेकंड चैप्टर ओपन करने वाले हैं, जिसका टाइटल अगर आप देखें तो वो है जीसस नेम, यानी यीशु मसीह का नाम। हम उसके नाम के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे कि यीशु नाम जो खुदा ने हमें दिया है, ये नाम क्या है, क्यों है, और ये नाम यीशु ही क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं। यीशु का नाम उसके किरदार को जाहिर करता है। अगर हम बाइबल की हिस्ट्री उठाएं और अगर आज भी आप देखें तो जब भी खुदा ने किसी शख्स को चुना है तो उसका कोई किरदार हमें नज़र आता है, करैक्टर नज़र आता है, एक मुनफरद करैक्टर। शायद उसके ज़माना में वो करैक्टर सबसे ज़्यादा मुनफरद हो, सबसे ज़्यादा अलग हो, जिसे खुदा ने चुन लिया हो। और फिर बाइबल कहती है कि जैसे खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया, अब्राहम रख दिया। अगर हम इब्राहिम का मतलब देखें तो वो क्या है, कौम का बाप। लेकिन जब खुदा ने उसे कॉल दी तो फिर खुदा ने क्या कर दिया, उसका नाम अब्राहम कर दिया, यानी कौमों का बाप। अगर मूसा की ज़िंदगी पर गौर करें तो बाइबल कहती है कि मूसा पानी से निकाला हुआ था, जो कि उसकी कॉलिंग को डिफाइन करती है कि वो किस तौर से खुदा के मौजज़ाना और खुदा के जलाली हाथ के सबब से मिस्र में जब बच्चों को हलाक किया गया तो भी खुदा ने उसे महफूज रखा और खुदा ने उसे पानी में छोड़ा और वो पानी में से निकाला गया। और अगर हम पतरस की बात करते हैं जो कि नए अहदनामे का यीशु मसीह का शागिर्द है, उसका नाम पहले शमाउन था, जिसे खुदावन यीशु मसीह ने क्या रखा, पतरस रखा। शमाउन का मतलब है हेयर, सुनना, या ऐसा शख्स जो सुनने वाला हो। लेकिन पतरस का मतलब क्या है, चट्टान। इन सब बातों के करने का मकसद ये है कि जब भी खुदा किसी को बुलाता है, जब भी खुदा किसी को कॉल देता है, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर होता है उसके उस नाम के पीछे। इब्राहिम को बुलाने का मकसद कि उसको कौम से कौमों के बाप तक लेकर जाने का मंसूबा खुदा का। मूसा को बुलाने का मंसूबा, पानी से निकालकर इसराइल का लीडर बनाकर मिस्रियों के ऊपर गलबा बख्श के खुदा की कुदरत से अपने लोगों को छुड़ाने का सबब बना। अगर हम पतरस की बात करें तो बाइबल कहती है कि वो नए अहदनामे में यीशु मसीह के बाद लीडर के तौर पर सामने आया, यानी रसूलों में से लीडर रसूल, हम या जो लीड करता हुआ रसूल है वो पतरस रसूल था। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि वो नाम तब तक नाम नहीं रहता जब तक उसमें कोई करैक्टर ना हो। करैक्टर यानी उसका किरदार ना हो। अगर इब्राहिम की जिंदगी के अंदर जब भी हम उसके नाम का जिक्र करते हैं, यानी जब भी जैसे मैंने इब्राहिम कहा तो आपके जहन के अंदर कुछ चीजें क्लिक करना शुरू की होगी। अब मैं बताता हूं आपके जहन में क्या क्लिक करना शुरू होगा। ईमानदारों का बाप क्लिक किया होगा, फेथफुल शख्स, यानी एक ईमानदार जो खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स, ऐसा शख्स जिसने खुदा के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान करने तक पहुंच गया, ऐसा शख्स जो ईमान में मजबूत था, ऐसा शख्स जिसे खुदा ने अपना दोस्त कहा। जब हमने नाम अब्राहम लिया तो ये सारी बातें क्या हुई, हमारे जहन में आ गई। मूसा, अगर जैसे मैंने मूसा का नाम लिया, हमारे जहनों में क्या आया, लीडर बनी इसराइल का, वो जो पानी में से निकाला गया, ऐसा शख्स जिसे खुदा ने चुना, ऐसा शख्स जिसके वसीला से खुदा ने बतेरे मौजज़ात किए,
یہ سب چیزیں ہمارے کیا ہو گئی؟ ذہن میں آنا شروع ہو گئی جیسے اس شخص کا نام لیا گیا۔ پترس کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے بعد وہ لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے یسوع مسیح کے بعد، اور کیا مسیح اس سے فرماتے ہیں کہ میں تجھ پر یعنی چٹان پر کلیسیا قائم کروں گا۔ وہ کلیسیا کا لیڈ کرنے والا بنا، وہ پہلا پیغام سنانے والا مسیح کا بنا، یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، اور مسیح کے لیے دکھ اٹھانے والا بنا۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اس نے الٹی صلیب لی تھی۔ کیسے آیا؟ جب ہم نے نام لیا تو نام کے پیچھے ایک سٹرونگ کریکٹر تھا۔ وہ پترس عام پترس نہیں تھا، وہ ابراہم صرف نام کا ابراہم نہیں تھا، وہ موسیٰ صرف نام کا موسیٰ نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگیوں کے اندر ایک مضبوط کردار تھا جس نے انہیں ابراہم، موسیٰ اور پترس بنایا۔ اگر ہم داؤد کی زندگی پر غور کریں، اگر میں نے داؤد کا نام لیا تو کیا ذہن میں آیا؟ اسرائیل کا بادشاہ، جنگجو مرد، نڈر، خوبصورت، ایسا شخص جو خدا کے دل کے موافق ہو، ایسا شخص جس نے خدا کے لیے گھر بنانے کی ارادہ کیا ہو یا چاہت دکھائی ہو خدا کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے، لیکن ان ناموں کے پیچھے اصل میں کیا ہے؟ ان کا کردار ہے۔ یہ نام اوپر تب جاتے ہیں جب ان کے کردار یعنی ان کے کریکٹر پاورفل ہوتے ہیں۔ آج مسیحیوں کے اندر یہ نام بہت مقبول ہیں اور لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جن شخص سے متاثر ہو کے نام رکھے جا رہے ہیں ان کا کریکٹر کیا رہا؟ بہت سٹرونگ رہا، مضبوط کریکٹر، مضبوط کردار کے وہ لوگ تھے۔ اور اگر ہم مسیح کے بارے میں بات کریں یا اس پر ذکر کریں تو مسیح کا نام یعنی یسوع، جو نام اس کا رکھا گیا، جس نام کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نام اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یسوع کا نام اول ہے، یسوع کا نام اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کا کردار اعلیٰ ہے، اس کا کردار اول ہے۔ اس کا نام زبردست ہے کیونکہ یسوع خود زبردست ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کو یسوع بنانے والا یعنی جیزس سیویئر بنانے والا اس کا کردار ہے۔ یوں بھی کہا جاتا ہے اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو اس وقت اور بھی یسوع تھے جب یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے، لیکن یسوع مسیح ہی کیوں ان سب سے اول ہو گیا؟ اس کے کریکٹر کے سبب سے، اس کے کردار کے سبب سے۔ دیکھا ہوگا کہ بائبل میں جب بھی یسوع کے بارے میں ذکر کیا جاتا تو یسوع ناصری کہہ کے اسے پکارا جاتا ہے۔ لوگ اسے یسوع ناصری کہہ کے پکارتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں وہ یسوع جو ناصرت میں رہتا ہے۔ شاید کوئی ایسا یسوع بھی ہو جو یروشلم میں رہتا ہو، کوئی ایسا یسوع بھی ہو جو گلیل میں رہتا ہو، شاید ایسا بھی کوئی یسوع ہو جو بیت لحم میں رہتا ہو، لیکن کس یسوع کی بات کرتے ہیں لوگ؟ یسوع ناصری، یعنی وہ یسوع جو ناصرت کا رہنے والا ہے۔ لوگ اس کے نام کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنے باقی یسوع تھے ان کے کردار ایسے پاورفل کریکٹر نہیں تھے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا کریکٹر تھا، اسی لیے وہ کیا رہا؟ ان سے اول رہا۔ یعنی نام انسان کا نشاندہی کرتا ہے اس کے کریکٹر کی۔ اگر اس کا کردار مضبوط ہے تو اس کا نام بھی اوپر ہے، اول ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ اور یسوع مسیح کا کردار اول ہے، یسوع مسیح کا کردار منفرد ہے، یسوع مسیح کا کردار اعلیٰ ہے، اور اسی سبب سے اس کا نام بھی کیا ہے؟ بلند ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ باپ نے یسوع مسیح کو وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ نام ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ کیونکہ نام اپنے آپ میں ایک کریکٹر کو رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح کے نام کو کس چیز سے جوڑا جا رہا ہے؟ اس کے کردار سے، اور کردار کیا ہے؟ نجات دینے والا۔ یعنی جو کوئی بھی یسوع کا نام لے گا وہ کیا کہے گا؟
وہ نجات پائے گا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے کردار میں، اس کے کریکٹر میں، یعنی اس کی ذات کے اندر یہ قدرت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو بھی نجات دے سکتا ہے. اسی لیے وہ کیا رہا؟ اول ہے. اس کے نام اسی لیے پاورفل ہے. اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ جو بھی اس کا نام لے گا، یعنی جو اس کا نام لے گا، اس میں کیا ہوگی؟ نجات ہوگی. وہ نجات پا لے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کے نام سے وہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. اس میں یہ قابلیت ہے. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل، اس کا 2 باب. جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لے کر آئے. کس کے نام پر؟ یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے کر آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے؟ معجزے دکھانے والا شخص ہے، یعنی عجائب کام کو ظہور میں لے کر آنے والا شخص ہے. اس کا کردار ایک ایسا زبردست کردار ہے جس نے اس کے نام کو کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے. کیونکہ یہ اتنی باتیں کرنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہر وہ شخص جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں میری بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی میں بولوں آسان لفظوں میں، اس کو اگر میں تشریح کروں تو ہر وہ شخص جو یسوع یسوع اور یسوع کہتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. ریزن کیا ہے؟ کیوں؟ ایک نام کے پیچھے اس کا کریکٹر بھی ہوتا ہے. جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں اور جب تک ہم اس کے کردار کو نہیں جانتے، اس کی زندگی کو نہیں جانتے، اس کے مقصد کو نہیں جانتے، اس ذات کو نہیں جانتے، تو ہم اس کے نام سے وہ فائدے یا وہ بینیفٹس بھی نہیں لے سکتے ہیں جو اس کا نام رکھتا ہے، کیونکہ ہم اس کے کردار کو نہیں جانتے ہیں. سو جو نیم ہے وہ ریپریزنٹ تو کرتے ہیں شخص کو، لیکن اس کا کردار اس نیم کو ابو لے کر جاتا ہے، بلند لے کر جاتا ہے. اور یسوع مسیح کا نام اس کے کردار کے سبب سے بلند ہے. بائبل کہتی ہے کہ جو اس کا نام لے گا وہ بچایا جائے گا، وہ نجات پائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اس کے نام میں زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے کردار کے اندر یہ قدرت ہے، اس کے کریکٹر کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ کسی کو بھی بچا سکتا ہے. اس نے وہ فدیہ دیا ہے جو کسی بھی جان کے لیے کافی ہے. اس کی ذات نے وہ کیا ہے. اور جتنے اے خداوند کہیں گے، یسوع نے اسی لیے کہا کیونکہ اگر ہم صرف اس کا نام ہی لیں گے، یعنی جب بیمار ہو گئے تب سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنا شروع کیا یسوع کے نام سے ٹھیک ہو جا، یا جب کہیں درد ہوئی اور تب کہنا شروع کیا کہ یسوع کے نام سے ٹھیک ہو جا، یا جب کوئی مصیبت آئی، طوفان سامنے برپا ہوئے، تب دعائیں کرنا شروع کی کہ یسوع کے نام سے ٹھیک ہو جا، تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایمانداروں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. ریزن کیا ہے؟ ہم اس نام کو تو لے رہے ہیں لیکن ہم اس کردار سے ناواقف ہیں، ہم اس ذات سے ناواقف ہیں. اور جب تک ہم اس ذات کو نہیں جانتے، جب تک ہم اس شخص کو نہیں جانتے جس کے نام سے ہم آئے ہیں، تب تک وہ نام کا بینیفٹ مکمل اور پورے پراپر طور سے ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ کہوں گا، کوئی شخص ہے جو بڑا نامور ہے، یعنی ہمارے MNA ہے، MP ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا نام جانتا ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں. اس کا نام میں نے سن رکھا ہے، شاید اس کا نمبر بھی میرے پاس ہے، لیکن جب تک میں اس کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں وہ میرا کام نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا نام سنا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ انسان ہوتے ہوئے بات کر رہا ہوں. وہ MP یا وہ MNA میرے لیے وہ سب کچھ کیوں کرے گا جب تک میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں؟ لیکن اگر میں اسے جانتا ہوں تو وہ ضرور میرے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. سو صرف نام لے کر دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس ذات کو، زندگی کو پہن لینا اور پھر دعا کرنا ہماری دعاؤں کو پاورفل بنا دیتا ہے. ہاللیلویہ. ہماری دعاؤں کو اثر انداز بنا دیتا ہے کیونکہ اس کے نام میں قدرت ہے.
سو اس کے کو ریفرنسز ہیں، وہ آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، ہم سب کو پڑھیں گے نہیں۔ یوحنا 3 باب 18 آیت، دوسرا تھسلونیکیوں پہلا باب اس کی 12 آیت، اعمال 9 باب 14 آیت، یہ اسی کے کو ریفرنسز ہیں، یعنی یسوع مسیح کے نام کے بارے میں۔ اب ہم اس کے نام کو تھوڑا اور دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 26ویں آیت، سب نکالیے گا۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یسوع مسیح یہاں پر خداوند روح القدس کی بات کر رہا ہے، پاک روح کی بات کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ کہتا ہے 26ویں آیت میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اسے کون بھیجے گا؟ باپ بھیجے گا اور میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب خداوند پاک روح کیا کرتا ہے؟ باپ روح القدس کو کیوں بھیجتا ہے؟ سو پہلا پوائنٹ، اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو خدا روح القدس کو بھیجتا ہے یسوع مسیح کے نام میں، تاکہ یسوع مسیح کے کام کو وہ آگے لے کر بڑھے۔ جب وہ وقت آیا کہ یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی اور انہوں نے اپنی جان اس دنیا کے لیے دے دی، انہوں نے اپنی جان دے دی، اور وہ پھر کیا کیے گئے؟ ساؤت فرما کر آسمان پر چلے گئے زندہ ہونے کے بعد۔ پھر اس کام کو آگے لے کر جانا تھا، یعنی وہ کام جو یسوع مسیح نے شروع کیا تھا۔ شاگرد اکیلے ہو گئے تھے، پھر خدا نے کیا کیا؟ پاک روح کو بھیجا کہ وہ اس کام کو جو یسوع مسیح کے کام ہے اسے کیا کرے؟ کنٹینیو کرتا جائے، نہیں پورا نہ کرے بلکہ اسے لے کے آگے بڑھتا جائے۔ یعنی وہ کام، وہ نجات کا کام جو یسوع نے کیا، روح القدس اس کام کو کنٹینیو کیے ہوئے ہے۔ کس طور سے؟ ایمانداروں کی زندگی کے اندر کام کرتے ہوئے، ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس کام کرتے ہوئے یسوع مسیح کے اس کام کو جو اس نے صلیب پہ کیا ہے کنٹینیو رکھے ہوئے ہے، کرتا جا رہا ہے۔ روح القدس خدا بھیجتا ہے تاکہ ایماندار کو یسوع کی مانند بنائے۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ روح القدس کے پھل اور اس کی نعمتیں، پھل اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کی مانند بناتے ہیں۔ پاک روح کے پھل ہمیں یسوع مسیح کی مانند بناتے ہیں، اور روح القدس ہمیں اس کی قوت کے اندر مضبوط کرتا ہے۔ یعنی وہی ہمارے اندر محبت کو، تحمل کو، مہربانی کو، پاکیزگی کو، ایمانداری کو، حلم کو اور پرہیزگاری کو پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم کس کی مانند بنیں؟ یسوع کی مانند بنیں۔ وہی ہماری زندگیوں کو روح القدس نعمتوں سے بھرتا ہے تاکہ ہم شفائیں کریں، شفاؤں کا کام کریں، نبوتیں کریں، غیر زبانوں میں دعائیں کریں، غیر زبانوں کا ترجمہ کریں، اور کلام کی نعمت ہمیں ملے۔ ہم نبوتیں کریں کس لیے؟ تاکہ کیا ہو؟ مسیح کا کام جاری رہے۔ ان شارٹ، جب روح القدس آتا ہے اس کے آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ کلیسیا کو مسیح کی مانند بنائے، اس کے کریکٹر کی مانند بنائے۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے، اور جب بھی روح القدس آتا ہے کسی بھی زندگی کے اندر، وہ یسوع مسیح کو جلال دیتا ہے۔ روح القدس یسوع مسیح کو جلال دیتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو آگے کرتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی سمجھ انسان کو بخشتا ہے، وہ یسوع مسیح کے بھیدوں کو کھولتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر، اور یسوع مسیح کی باتیں ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے۔ کئی بار ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کلام کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر کئی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ باتیں جو ہم نے سوچی نہیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کا پاک روح یسوع مسیح کی باتیں ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ اور
रूह कुदस यीशु मसीह की जगह पर आकर यानी उसकी रिप्लेसमेंट में आके आज कलीसिया के दरमियान और उसके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि बाइबल फरमाती है, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में आ मौजूद होऊंगा। वो अपने रूह कुदस के जरिए यानी पाक रूह के जरिए से कलीसियाओं के अंदर काम करता है। आज भी वो काम करता है। यीशु मसीह के बदले रूह कुदस आज भी कलीसियाओं को मुतहर्रिक करता है, कलीसियाओं को तरक्की बख्शता है, कलीसियाओं को उनकी रहनुमाई करता है कि किस डायरेक्शन के अंदर उन्होंने जाना है। क्योंकि हमने कहा कि यीशु का नाम जबरदस्त है क्योंकि उसका किरदार जबरदस्त है। उसके नाम में कुदरत है क्योंकि उसका किरदार पावरफुल है। उसके किरदार के अंदर कुदरत है, उसका किरदार जलाल रखता है। और रूह कुदस भी यीशु मसीह को जलाल देने के लिए खुदा बाप की तरफ से यीशु मसीह के नाम से कलीसियाओं पर और ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर आता है। आपने नोट किया होगा, जब भी कोई रूह कुदस से भरता है या खुदा का पाक रूह से छूता है तो वो क्या करना शुरू करता है? वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, वो एसएचओ बनने नहीं जाता, वो दौड़ने नहीं जाता, बल्कि वो आ जाता है यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रूह कुदस यीशु मसीह को जलाल देता है उसकी कलीसिया के दरमियान, उसके लोगों के दरमियान। और यही यीशु मसीह का करैक्टर है। इसी सबब से यीशु मसीह का नाम इतना ज़बरदस्त है। इसीलिए उसके नाम से बदरूहें कांपती हैं, शैतान डरता है और वो अपने अंजाम को याद करना शुरू कर देता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि बहुत सी बदरूहें यीशु मसीह को कहती थी, क्या तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आ गया है? क्योंकि वो जानते हैं कि उसका किरदार ऐसी कुदरत रखता है कि जब शैतान पर पड़ता है तो उसका अंजाम आ जाता है। हालेलुया, ये उसके नाम में कुदरत है।